अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा था सर सैयद अहमद ख़ान का मुख्तसरन तारुफ़। निसाब में जो शामिल सर सैयद अहमद ख़ान का एक इंशाइया जिसका हम मुफस्सिल मुताला करने वाले हैं, उम्मीद की खुशी, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ देखा था। इस तारुफ़ से हमने बहुत सारी बातें समझने की कोशिश की थी कि उनका मिजाज किस तरह का है और उन्होंने किस दौर में उर्दू अदब की नस्र को आसान और सहल ज़ुबान में पेश करने की कोशिश की और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। अब वैसे तो सर सैयद ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौमी और मिली कामों के लिए सर्फ कर दी। इन्होंने बहुत सारी ऐसी खिदमत अंजाम दी जो नाकाबिल फरामोश हैं। ख़ास तौर पर तालीम के शोबे को लेकर इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं, जैसा कि मुख्तलिफ़ तसानीफ़ का तख्लीक़ करना, उसके साथ साथ साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम है और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम और उसको बाद में तरक्की करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील करना, ये तमाम जो कारनामे हैं सर सैयद अहमद ख़ान को उर्दू अदब में बहुत ही आला मुक़ाम अता करते हैं। तो चलिए अब हम उम्मीद की खुशी जो इंशाइया है उसका मतन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने उम्मीद की खुशी इस नाम से जो इंशाइया लिखा है, उन्होंने कौन सा पैगाम देने की कोशिश की है, इसमें इंशाइया की कौन सी खूबियाँ हैं, ये तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इंशाइया का मतन कुछ इस तरह से है। ऐ आसमान पर भूरे बादलों में बिजली की तरह चमकने वाली धनक, ऐ आसमान के तारे तुम्हारी खुशनुमा चमक, ऐ बुलंद पहाड़ों के आसमान से बातें करने वाली धुंधली चोटियों, ऐ पहाड़ के आलीशान दरख्तों, ऐ ऊंचे ऊंचे टेलों के दिलकश बेल बूटों, तुम ये हकीकत हमारे पास के दरख्तों और सरसब्ज खेतों और लहराती हुई नहरों के क्यों ज़्यादा खुशनुमा मालूम होते हो, इसलिए कि हमसे बहुत दूर हो। इस दौर ही ने तुमको ये खूबसूरती बख्शी है, इस दूरी ही से तुम्हारा नीला रंग हमारी आँख को भाया है, तो हमारी ज़िंदगी में भी वो चीज़ बहुत दूर है, वही हमको ज़्यादा खुश करने वाली है। ये जो पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में सर सैयद अहमद ख़ान ने किस तरह से सबसे पहले आसमान को मुख़ातिब किया है। आसमान पर भूरे बादलों में बिजली की तरह चमकने वाली धनक, धनक को मुख़ातिब करते हुए कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान अपने इंशाई की शुरुआत में ही कह रहे हैं कि आसमान पर भूरे बादलों में बिजली की तरह चमकने वाली धनक। आसमान में जब धनक निकलती है तो किस तरह का मंजर होता है, उसकी यहाँ पे अक्कासी उन्होंने की है। फिर आगे कह रहे हैं कि आसमान के तारे तुम्हारी खुशनुमा चमक, फिर आसमान के तारों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम्हारी जो खुशनुमा चमक है। फिर आगे कह रहे हैं कि ऐ बुलंद पहाड़ों की आसमान से बातें करने वाली धुंधली चोटियों, पहाड़ों की जो बुलंद चोटियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, आसमान से बातें करने वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा बुलंद जो चोटियाँ हैं उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ऐ पहाड़ के आलीशान दरख्तों, और पहाड़ों पर जो बड़े बड़े दरख्त हैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे टेलों के दिलकश बेल बूटों, और फिर जो टेले हैं ऊंचे ऊंचे उन पर जो दिलकश बेल बूटे हैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तुम यह हकीकत हमारे पास के दरख्तों और सरसब्ज खेतों और लहराती हुई नहरों के क्यों ज़्यादा खुशनुमा मालूम होते हो।
وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ حقیقت جانتے ہو، ہمارے پاس جو حقیقت ہے درختوں اور سرسبز کھیتوں اور لہراتی ہوئی نہروں کے کیوں زیادہ خوشنما معلوم ہوتا ہے. یعنی کہ خوشنما اچھا دکھائی دینا، دلکش دکھائی دینا. کیوں دلکش دکھائی دیتے ہیں معلوم ہے تمہیں؟ اس لیے کہ ہم سے بہت دور ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم خوشنما اس لیے دکھائی دیتے ہو کہ تم ہم سے بہت زیادہ دور ہو، یعنی کہ انسانوں سے بہت زیادہ دور ہو. اس دور ہی نے تم کو یہ خوبصورتی بخشی ہے. یعنی کہ یہ خوبصورتی کس نے بخشی ہے؟ یہ ہم سے جو دوری تمہاری ہے یا دور رہنے کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ہی تمہیں خوبصورتی نصیب ہوئی ہے. اس دوری ہی سے تمہارا نیلا رنگ ہماری آنکھ کو بھایا ہے. آسمان کو جو کہا تھا انہوں نے، یا دھنک کو جو کہا تھا کہ نیلا رنگ جو ہے وہ ہم کو کیوں بھاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ دوری ہے. تو ہماری زندگی میں بھی وہ چیز بہت دور ہے، وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے. اب سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی وہ چیز بہت دور ہے، وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے. جو چیز ہم سے دور ہے وہی ہم کو خوش کرنے والی ہے، ایسا سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں. اب دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ کیا عقل ہے جس کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا میدان تو نہایت تنگ ہے، بڑی دوڑ دھوپ کرے تو نیچر تک اس کی رسائی ہے جو سب کے سامنے ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت دور ہے، جو ہم کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز دور ہے، وہ چیز ہے کیا آخر؟ اس پر وہ خیال پیش کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عقل ہے؟ یعنی کہ عقل ہے کہ جو سب سے زیادہ، جس کو سب اعلیٰ سمجھتے ہیں اور سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، کیا وہ عقل چیز ہے؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ عقل ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے کیا؟ پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یعنی کہ بالکل نہیں. اس کا میدان تو نہایت تنگ ہے. یعنی کہ عقل کا جو میدان ہے نہایت تنگ کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ بڑی دوڑ دھوپ کرے تو نیچر تک اس کی رسائی ہے جو سب کے سامنے ہے. یعنی کہ بہت زیادہ ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو نیچر تک ہی ہماری سوچ ہے، ہماری سمجھ ہے، ہماری عقل جاتی ہے جو سب کے سامنے ہے. اور یہ سب باتیں سبھی کے سامنے ہیں. اگلے پیراگراف کو دیکھتے ہیں. او نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید. پھر کہہ رہے ہیں او نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید. یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے. تو سر سید احمد خان یہاں پہ پوچھے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی بیٹی، یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کہہ رہے ہیں. یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کیا ہے؟ امید ہے. یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے. یعنی کہ قدرت کی طرف سے ملنے والی جو روشنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تیرے ہی ساتھ ہے، یعنی کہ امید ہی کے ساتھ ہے. تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے. یعنی کہ مشکل اوقات میں ہم کو جو تسلی ملتی ہے، ہم کو جو ڈھارس ملتی ہے، وہ کس سے ملتی ہے؟ وہ صرف اور صرف ہمیں امید سے ملتی ہے. یعنی کہ امید کی ایک کرن جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم اس مصیبت سے اس طرح نکل جائیں گے، یا ہم اس مصیبت سے پرے ہٹ سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں. تو ہی ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے. امید ہی ایک ایسی چیز ہے جو مشکل وقتوں میں یا آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے. تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو نہایت ہی پاس نظر آتی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو بہت آگے جو ملنے والی خوشیاں ہیں بہت قریب نظر آتی ہیں اور ہمیں ایک قسم کی ہمت دلاتی ہیں. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو صرف اور صرف امید ہی ایسی ہوتی ہے
جو دور دراز جو آنے والی خوشیاں ہیں وہ خوشیوں کو بھی ہمیں بہت زیادہ قریب اور پاس نظر آتی ہے۔ تیرے ہی سہارے سے زندگی کی مشکل گھاٹیاں ہم طے کرتے ہیں، یعنی کہ انسان مشکل اوقات میں زندگی کے پریشانیوں، مسائلوں، صعوبتوں کو صرف امید کے سہارے ہی طے کرتا ہے یا پار کرتا ہے۔ تیرے ہی سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں۔ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہی سبب سے، امید ہی کی وجہ سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں، یعنی کہ جن خیالات کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش صرف امید پر ہی کرتے ہیں۔ تیری ہی برکت سے خوشی، خوشی کے لیے نامآوری، نامآوری کے لیے بہادری، بہادری کے لیے فیاضی، فیاضی کے لیے محبت، محبت کے لیے نیکی، نیکی کے لیے تیار ہے۔ یعنی کہ امید کی وجہ سے ہی ہم کو برکت ملتی ہے، برکت سے خوشی ملتی ہے، خوشی کے لیے نامآوری ملتی ہے، اور نامآوری کے لیے بہادری، اور بہادری کے لیے فیاضی، فیاضی یعنی کہ سخاوت، اور فیاضی کے لیے محبت، اس کے لیے محبت ملتی ہے، محبت کے لیے پھر نیکی ملتی ہے، اور نیکی کے لیے ہم تیار ہیں۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیرے ہی تابع اور تیری ہی فرما بردار۔ سر سید احمد خان کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں امید ہی کے تابع ہیں اور امید ہی کے فرما بردار ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مشکل وقت میں، مصیبت میں، آڑے وقتوں میں، ایسے وقت میں صرف ہم کو امید ہی مدد کرتی ہے، تسلی بھی امید ہی دیتی ہے، اور دور دراز جو خوشیاں ہیں وہ ہم کو قریب جو دکھائی دیتی ہیں وہ صرف امید ہی کی وجہ سے، اور مشکل گھاٹیاں ہم امید کے سہارے ہی، زندگی کے مشکل حالات کا مقابلہ ہم صرف امید ہی کے سہارے کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو خیالات ہم کو خوابوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ خیالات امید ہی کے سہارے جاگتے ہیں۔ پھر سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ امید کی برکت سے ہی خوشی ملتی ہے، اور خوشی کے لیے ناموری، نامآوری، اور نامآوری کے لیے بہادری، اور بہادری کے لیے فیاضی، فیاضی کے لیے محبت، محبت کے لیے نیکی، نیکی کے لیے تیار ہیں۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں امید ہی کے تابع ہیں اور امید ہی کے فرما بردار ہیں۔ آج کے اس متن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے امید کی خوشی جو عنوان منتخب کیا ہے یا موضوع جو منتخب کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پیغام اس موضوع کے تحت تمام انسانوں کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے انشائیہ کی شروعات میں مخاطب کیا ہے دھنک کو، تاروں کو، پہاڑوں سے باتیں کرنے والی دھندلی چوٹیوں کو، اور پھر عالیشان درختوں کو، ٹیلوں کے اوپر دلکش جو بیل بوٹے ہیں ان کو، ان سب سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے کہ تم واقعتاً اتنے خوبصورت ہو کیا، یا پھر ہم کو جو تمہارے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو دوری ہے تمہارا اور ہمارا درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کی وجہ سے ہی ہمیں تمہارے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ نیلا رنگ آنکھ کو ہماری بھاتا ہے کیونکہ ہم سے بہت زیادہ دور ہے، ویسی ہی ہماری زندگی میں بھی وہ چیز جو بہت دور ہے وہی ہم کو بہت زیادہ
خوش کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ چیز ہے کیا؟ پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ کیا عقل ہے جس کو سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ عقل کا میدان تو بہت تنگ ہے، وہ ہر چیز کو جانچتی اور پرکھتی ہے۔ بڑی دھوپ دوڑ کرنے کے بعد نیچر تک اس کی رسائی ہوتی ہے، جو سب کے سامنے ہے، جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، جو سب کے سامنے ہے، اس کو وہ نیچر تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی بیٹی ہے، نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی ہے، اور وہ ہے امید، جس کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا قائم ہے، یعنی کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ یہ ایک مقولہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اسی نظریے کی یہاں پہ وضاحت انہوں نے کی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید کہا ہے، اور آگے اسی کی تعریف کرتے ہوئے یا اس کو اور واضح کرنے کے لیے انہوں نے جو بات پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدائی روشنی ہے، خدائی روشنی تیرے ساتھ ہے، تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے، آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے، پھر دور دراز کی خوشیاں بھی ہم کو نہایت پاس نظر آتی ہیں تیری ہی بدولت، پھر مشکل جو گھاٹیاں ہیں زندگی کے وہ تیرے ہی سہارے ہم طے کر سکتے ہیں، تیرے ہی سبب ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں، پھر برکت سے خوشی ملتی ہے، خوشی کے لیے نام آوری، نام آوری کے لیے بہادری، بہادری کے لیے فیاضی، فیاضی کے لیے محبت، اور محبت کے لیے نیکی، نیکی کے لیے ہم تیار ہیں۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیرے ہی تابع اور تیری ہی فرما بردار ہیں۔ شکریہ۔